सूरह कहफ की 17 आयतों से आइए हम हिकमत के मोती निकालना शुरू करते हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरह कहफ सूरह नंबर 18 का शान नज़ूल ये है कि कुछ गैर मुस्लिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनके सामने 3 सवाल रखे। रूह क्या है, सिकंदर कौन था और असहाब कहफ कौन थे। तो उनके पास तो पूरी हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड थी असहाब कहफ के बारे में। तो वो ये जानना चाहते थे कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं तो आप फिर इन तीनों सवालों के जवाब बता देंगे, वरना नहीं बता सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मैं कल बताऊंगा, इंशाल्लाह नहीं कहा। और उस पे हुआ ये कि 15 दिन के लिए वही का सिलसिला रुक गया। 15 दिन के बाद जब वही का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, सूरह कहफ नाजिल हुई। तो उसमें ये आयत आप देखिएगा, सूरह नंबर 18 में आयत नंबर 23, वो ये है, ए पैगंबर किसी भी काम के बारे में कभी ये ना कहो कि मैं ये काम कल कर लूँगा। हाँ, ये कहो कि अगर अल्लाह चाहेगा तो कर लूँगा। हम अपनी ज़िंदगी में कितने ऐसे काम हैं जो हम कहते हैं कि मैं ये कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, अगले हफ्ते। हम कितनी बार इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं। तो ये एक नबी, एक पैगंबर, एक रसूल, उन्होंने जब इंशाअल्लाह नहीं कहा तो 2 हफ्ते के लिए वही रुक गई। मैं और आप किस खेत की मूली हैं। हम जब भी इंशाअल्लाह नहीं कहते तो हमारे कितने होते हुए काम हो सकता है रुक जाते हों। तो ये आपके लिए हिकमत का मोती नंबर 1 है ये, इस सूरत में से, इन चंद आयात में से, कि जब भी आप किसी चीज़ का इरादा करें तो आप बोलें इंशाअल्लाह। अब लीजिए हिकमत का मोती नंबर 2। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे का सारा गैब का इल्म अगर पहले से होता तो वो ये कभी ना कहते कि मैं कल बताऊंगा, वो तो उसी वक्त बता देते। क्योंकि अगर पहले ही पता होता असहाब कहफ के सारे वाक़े का तो उसी वक्त बता देते। मगर ये सिलसिला 15 दिन के लिए वही का सिलसिला रुक गया। जब वही आई तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको असहाब कहफ के बारे में भी बताया, सिकंदर कौन था बादशाह उसके बारे में भी बताया, और रूह के बारे में भी जो अल्लाह ने भेजा बताया। इससे ये साबित होता है कि गैब का कुल इल्म जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के पास है। और इसी सूरह नंबर 18 इसी की आयत नंबर 26 ये बताती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कह दो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कितनी मुद्दत सोते रहे। वो असहाब कहफ के बारे में है। आसमानों और ज़मीनों के सारे भेद इसी के इल्म में है, और वो कितना देखने वाला और कितना सुनने वाला है, और इसके अलावा कोई इनका रखवाला नहीं, और वो अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। यहाँ आप गौर से देखिए कि लिखा है कि आसमानों और ज़मीनों के सारे भेद इसी के इल्म में हैं। सारे भेद, असहाब कहफ के वाक़े का भेद, सिकंदर बादशाह के वाक़े का भेद, रूह के बारे में इसका भेद, सारे के सारे जो भेद हैं वो उसी के इल्म में। उसी का मतलब क्या है, उस ही के इल्म में है। उसके अलावा कायनात के सारे बातें, सारे इल्म, हर चीज़ किसी और को नहीं मालूम। आप ऐसे कीजिए कि आप कुरान पाक में आप गैब से मुतल्लिक सारी की सारी आयत निकाल के अपने सामने रख लीजिए। जिस आयत में भी गैब के मुतल्लिक, जिस आयत में भी लफ्ज़ इल्म या इल्म गैब या आलिमुल गैब आएगा, ये जब भी जहाँ भी आएगा उसके बारे में आके आप ख़ुद देख लीजिए, लाज़मन लिखा होगा अल्लाह के सिवा किसी को भी इसका इल्म नहीं है। और जब भी आप देखिएगा कि लफ्ज़ आया है युज़हिरु अलल गैब, इम्बा अलल गैब या युतलिउकुम अलल गैब, तो आप देखेंगे कि इसमें रसूलों अंबिया को देने का भी ज़िक्र है। क्यों? क्योंकि युज़हिरु अलल गैब, इम्बा अलल गैब, इम्बा का मतलब है ख़बर, युज़हिरु का मतलब है कोई बात ज़ाहिर कर देना, युतलिउकुम अलल गैब का मतलब है कि किसी एक बात की इत्तला दे देना। तो अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी बात की इत्तला दे, कोई बात ज़ाहिर कर दे, वही के ज़रिए किसी बात की ख़बर दे दे,
مثلاً اصحاب کہف کے بارے میں جو 15 دن تک نہیں دی، اس بات کو ظاہر نہیں کیا، اس بات کی خبر نہیں دی، اس بات کی اطلاع نہیں دی، تو 15 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کا جواب نہ دے سکے، باوجود وعدے کے کہ میں کل بتا دوں گا۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے کوئی بات ظاہر کر دی، کسی بات کی خبر دے دی یا کسی بات کی اطلاع دے دی، تو پھر بالکل اطلاع ہو جائے گی، رسولوں کو، انبیاء کو بالکل اطلاع ہو جائے گی۔ تو غیب کی وہ باتیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب کی ساری باتوں کا جاننے والا ایک اللہ ہے، اسی لیے ہر چیز کو جاننے والے کو کہتے ہیں عالم الغیب، اور ہر چیز کو جاننے کا جو علم ہوتا ہے وہ ہے علم الغیب۔ اور اگر اس کے علم غیب میں سے کچھ باتیں وحی کے ذریعے، کچھ چیزوں کی اطلاع ہو جائے کسی نبی کو، کسی ولی کو، کچھ چیزوں کی خبر ہو جائے، کچھ چیزوں کی اطلاع ہو جائے، تو اس کو علم غیب، عالم الغیب نہیں کہتے، اس کو یتلوکم علی الغیب، یتلو اطلاع سے، اس کو انباء علی الغیب، انباء خبر سے، اور اس کو یظہرو علی الغیب، کوئی بات ظاہر کی جائے۔ یہ تینوں فٹ ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو میں پلیز آپ سے یہ کہوں گا کہ گوگل پہ ڈال کے ساری کی ساری غیب کے متعلق آپ آیات قرآن کی نکال لیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ آیات، ہر وہ آیت جس میں عالم الغیب، علم الغیب اور علم غیب، عالم الغیب کا ذکر ہے، علم اور غیب کا اکٹھا ذکر ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے علاوہ ہر ایک کے لیے اس کی نفی ہوگی۔ اس آیت کی 10ویں آیت سے یہ جو 17 آیات ہیں، یہ آیت نمبر 9 سے شروع ہوتی ہیں اور آیت نمبر 26، ٹوٹل 17 آیت ہیں اس سورہ کہف کی ہیں۔ اس میں سے جو اگلا موتی ہم نکالیں گے وہ آیت نمبر 10 میں سے نکالیں گے۔ آیت نمبر 10 ہے، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل کیجیے اور ہماری اس صورتحال سے ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا کیجیے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دعا ہے، دعا انہوں نے کی، غور سے آپ چیک کر لیجئے گا اس آیت نمبر 10 کو، یہ جو دعا کی تھی، کیا اس میں کسی وسیلے کا ذکر تھا؟ کسی کے طفیل کے ذریعے کی تھی؟ کسی کے ذریعے کی تھی؟ فلاں کے طفیل، فلاں کے ذریعے؟ یہ آپ یہ دیکھیں گے، یہ اگلا موتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ دعا ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی تھی۔ ہمیں سورہ فاتحہ میں کیا بتایا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا۔ کیا اصحاب کہف پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام نہیں کیا تھا؟ کیا اللہ نے آپ کو اصحاب کہف کا راستہ نہیں دکھایا ہے؟ کس طرح سے وہ دعا مانگتے تھے؟ سورہ نمبر 18 میں ورس نمبر 10 میں آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا کیا راستہ تھا دعا مانگنے کا، دعا وہ کیسے مانگتے تھے؟ وہ دعا ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے تھے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی کے طفیل کے۔ اور آپ نے وعدہ کیا ہے سورہ فاتحہ میں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ کیوں وعدہ کیا ہے؟ اس راستے پہ چلنے کے لیے وعدہ کی آپ نے، یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، کہ یا اس راستے کو چھوڑ دینے کے لیے آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ راستہ دکھا تاکہ میں چھوڑ دوں؟ کون سا، آپ کس لیے دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ کہ جتنی دعائیں قرآن نے سکھائیں، کسی ایک دعا میں بھی واسطے، وسیلے، توسل، صدقے کا کوئی ذکر نہیں۔ جتنی دعائیں آپ کو یاد ہے پڑھ، جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں قرآن کی پڑھی، سچی سچی بات کیجئے، کسی میں وسیلے کا ذکر ہے، واسطے کا ذکر ہے، طفیل کا ذکر ہے، صدقے کا ذکر ہے۔ حدیث میں ایک پورا باب موجود ہے، باب الدعوات، میرے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں، خدا گواہ ہے کسی ایک دعا میں بھی واسطے، وسیلے کا کوئی ذکر۔ آیت نمبر 11، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ اتنا دیر سلائے رکھا، یہاں پہ لکھا ہے، اور اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے۔ 300 سال پہلے لکھا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے مزید 9 سال۔ یہ نہیں کہا کہ 309 سال، کیوں؟ اس میں یہ ایک سائنٹیفک میریکل یہاں پہ ہے۔ 300 سال جو شمسی بنتے ہیں، سولر کیلنڈر، اگر آپ ان کو کنورٹ کریں، ان میں
تو یہ جو لونر کیلنڈرز ہیں وہ 309 سال بنتے ہیں۔ ایک جملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لونر کیلنڈر کا بھی بتا دیا چاند والا، اور سولر کیلنڈر شمسی کیلنڈر کے لحاظ سے بھی بتا دیا۔ 300 سال شمسی کیلنڈر سولر، 900 اس کے اوپر 9 یعنی کہ 309 سال لونر کیلنڈر چاند کے کیلنڈر کے مطابق۔ اگلا موتی جو ہے وہ سورہ اسی صورت میں ورس نمبر 13 میں ہے، وہ یہ ہے آیت نمبر 13، ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی۔ ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی کا مطلب ہے، اور ان کے نام پہ اصحاب کہف پوری کی پوری ایک صورت قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے جو قیامت کے دن تک رہے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ہدایت میں خوب ترقی دی تھی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں جن کی ہدایت کے گواہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن میں دیتے ہیں، وہ جب ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، بغیر وسیلے کے دعا کرتے ہیں، بغیر کسی کے طفیل کے دعا کرتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے ہیں اپنی دعا میں۔ اگلا موتی سورہ کہف میں یہ آیت نمبر 14 میں ہے، اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے، انہوں نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام ان آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کریں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے ربنا رب السماوات والارض ندعو، دعا سے یہ لکھنا ہے ندعو، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ دعا کے لیے کسی کو نہیں پکاریں گے۔ تو ابھی جیسے آپ نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہدایت خوب سے خوب زیادہ کی ہوئی تھی، جن کی ہدایت اتنی زیادہ کی ہوتی ہے وہ دعا کے لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو پکاریں گے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی طفیل نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اور یہی وہ بات ہے جس وجہ سے وہ اپنی قوم سے بھاگے تھے۔ اس وقت ڈیسیس جو ایمپرر تھا، رومن ایمپرر، اس کی حکومت تھی۔ وہاں پہ لوگوں کا جو کلچر بنا ہوا تھا وہ یہ کہ اور لوگوں سے وہ دعائیں کرتے تھے، ان کو اپنا مشکل کشا مانتے تھے، ان کو اپنا حاجت روا مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بگڑی ہوئی ڈوبی ہوئی کشتی یہ پار لگا دیتے ہیں، یہ اولادیں عطا فرماتے ہیں، ان سے دعا کیا کرو۔ تو یہ جو جن لوگوں سے دعائیں کرنے کا کہا گیا تھا، یہ ڈیزیس بادشاہ اور ان کے کلچر جو بنا ہوا تھا، ان میں سے دعا جن سے مانگی جاتی تھی وہ جس طرح آج کل شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، سید علی ہجویری جن کو یہ داتا کہتے ہیں، یہ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، امام بری پنڈی کے، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ جو ان سے دعائیں مانگتے ہیں، اس وقت جو دعائیں مانگتے تھے وہ ان کے مقابلے والے وہ تھے جولیس سیزر، آگسٹس سیزر، ویسپیزین، کلوڈیس اور ٹائٹس۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ایمپررز رہے تھے اور اچھے ایمپررز رہے تھے۔ لوگ ان کے مرنے کے بعد وہ یہ کہتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اب پہلے ان کے پاس تھوڑی طاقتیں تھیں، اب مرنے کے بعد ان کی طاقتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ یہ چونکہ روم کی حفاظت کرتے رہے ہیں ایمپرر جب تک کہ پوری زندگی، تو اب مرنے کے بعد بھی۔ اس میں آپ یہ ایک اور موتی دیکھیے گا کہ یہاں لکھا ہے کہ ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اب ہمارے دعوت اسلامی والے بھائی، کچھ بریلوی بھائی، وہ یہ کہیں گے کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو، خواجہ معین الدین چشتی کو، داتا علی ہجویری کو، ہم ان کو دعا میں پکارتے ہیں مگر ان کو معبود بنا کر نہیں پکارتے، ان سے دعائیں کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، مگر معبود سمجھ کر نہیں اور معبود بنا کر نہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے میں ایک ثبوت پیش کرتا ہوں کہ جس میں یہ ہے کہ جس سے آپ دعائیں مانگتے ہیں، جو آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے، وہ معبود ہی ہوتا ہے، چاہے آپ اپنی زبان سے اسے معبود کہیں یا نہ کہیں۔ جب آپ نے یہ عمل کر لیا تو آپ نے اس کو معبود بنا لیا۔ اس کا ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ نکالیے سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔
بھلا وہ کون ہے جب اسے کوئی بےقرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ کیا کوئی اور الہ ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے، اسے سنتا ہے، اور جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو جب بے قرار جسے پکارتا ہے وہ معبود ہی کو پکارتا ہے۔ تو اگر آپ شیخ عبد القادر جیلانی سے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے، ان سے دعائیں کرتے ہیں تو آپ زبان سے ان کو معبود کہیں نہ کہیں، آپ نے عقیدے میں ان کو معبود سمجھ لیا ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں، وہ ہماری دعائیں سنتے ہیں، آپ نے انہیں معبود سمجھ لیا ہے۔ سورہ نمبر 18 کا اگلا حکمت کا موتی نکلتا ہے ورس نمبر 19 سے، اور جیسے ہم نے انہیں سلا دیا تھا اس طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہو؟ کچھ لوگوں نے کہا اصحاب کہف کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ نے کہا ہم 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم رہے ہوں گے نیند میں۔ دوسرے نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو، اور وہ اپنے آپ میں کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ دیکھ کے آئے کہ کہیں سے کوئی پاکیزہ کھانا ملتا ہوں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ آپس میں 300 سال سوئے رہنے کے باوجود جب یہ اٹھے ہیں تو کوئی کہہ رہا ہے 1 دن، کوئی کہہ رہا ہے آدھا دن، کوئی کہہ رہا ہے نہیں پتہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ولی ہیں، سرٹیفائیڈ نبی، ان کو سرٹیفائیڈ ولی، ان کو قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ ان کی ہدایت میں اضافہ ہوا، یہ ولی ہیں۔ جو سرٹیفکیٹ ہو قرآن کا جس کے پاس ولی ہونے کا، اللہ کا نیک بندہ ہونے کا، وہ جب سویا ہوا ہو تو اس سے بے شک آپ دعائیں مانگیں، اس کو خود اپنا ہی نہیں پتا، وہ اپنے بارے میں نہیں جانتا، وہ اپنے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ میں کتنی دیر سویا ہوں، تو وہ آپ کی دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ جب آپ دعا کریں گے شیخ عبد القادر جیلانی سے تو شیخ عبد الجیلانی کو کیسے پتا کہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو تو اپنا نہیں پتا، جس طرح اصحاب کہف کو اپنا نہیں پتا تھا کہ ہم کتنی دیر سوئے۔ یہاں پہ جو اصحاب کہف ہیں، نیک لوگ ہیں، ولی ہیں، ان کے سونے کا ذکر ہے۔ سورہ نمبر 2 اور ورس نمبر 259، اس میں ایک نبی ہیں حضرت عزیر، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 100 سال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں موت دے دی تھی۔ اصحاب کہف کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 300 سال کے لیے نیند دے دی تھی، حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے موت دے دی تھی۔ ان سے بھی اللہ نے پوچھا کہ کتنی دیر موت رہے ہو۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 259، تم اس جیسے شخص جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، اس نے کہا کہ اے اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی۔ یہ نبی حضرت عزیر کا واقعہ ہے، یہودیوں کی طرف ہوتے، اور اس کے بعد زندہ کر دیا اور پوچھا تم کتنا عرصے تک اس حالت میں رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا نہیں بلکہ 100 سال تم اسی طرح رہے ہو۔ تو اب آپ نے دوسرا واقعہ بھی دیکھا کہ ولی ہو یا نبی ہو، نیند ہو یا موت ہو، اس کو اپنے حال کا بھی نہیں پتا۔ جب اس سے آپ دعا کریں گے کہ ہماری بگڑی بنا دو، ہماری کھوٹی قسمت کھری کر دو، ہمیں اولادیں دے دو، ہماری مشکل آسان کر دو، ہماری ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا دو، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اے معین الدین چشتی، اے داتا علی حجویری، ان کو اپنے بارے میں نہیں پتا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ سویا ہوا ہو کوئی یا موت میں ہو، ان کو اپنے بارے میں نہیں پتا۔ آپ کیوں ان سے دعا کر رہے ہیں؟ انہیں کیا پتا آپ کی حالت کا؟ اور ایک آخری موتی بھی یہاں پہ لے لیجئے، یہ ہے آیت نمبر 28 کا، اور اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ لفظ استعمال ہوا ہے مع الذین یدعون، یدعون کا مطلب ہے دعا، اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنے اللہ کو صبح شام اپنے رب کو سے اس لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ تو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح شام اپنے رب کو اس دعا کرتے ہیں، اپنے رب سے اس کو پکارتے ہیں، اس کو اپنی دعا میں پکارتے ہیں۔ یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب دعا کرتے ہیں تو کسی وسیلے کے ذریعے کرتے ہیں، کسی کے طفیل کرتے ہیں۔ یہاں ڈائریکٹ لکھا ہے کہ وہ ڈائریکٹ دعا کرتے ہیں، اور پھر لکھا ہے کہ جو
لوگ دعا ڈائریکٹ اللہ سے کرتے ہیں نا، جیسے اصحاب کہف، ان لوگوں کے ساتھ رہا کرو، ان لوگوں کے ساتھ نہ رہا کرو، الیاس قادری کے ساتھ مت رہا کرو جو یہ کہتا ہے کہ یہ ان سے دعا مانگو، شیخ عبد القادر جیلانی سے دعا مانگو، اولیاء کرام سے جو فوت ہو چکے ہیں ان سے دعا مانگو، یہ آپ کو دعائیں قبول کریں گے اور دیں گے۔ تو جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ فوت ہوئے جو بزرگان دین ہیں ان سے مانگو، قرآن نے یہاں پہ بتایا ہے، مشورہ دیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مت رہو، صرف ان لوگوں کے ساتھ رہو استقامت کے ساتھ جو دعاؤں میں اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے الیاس قادری سے اپنا دامن چھڑا لو دعوت اسلامی والوں۔ الیاس قادری کی پرابلم یہ ہے کہ اس کو ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو ہم لوگ ہر روز ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون لیتے ہیں، اس میں اور اللہ سے دعا مانگنے کا فرق کیا ہے۔ جس دن الیاس قادری کو یہ فرق پتہ چل گیا، انشاءاللہ دعوت اسلامی میں سے شرک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مددگار پولیس کے بورڈ دیکھے میں نے 15 نمبر، مددگار پولیس، اسکوٹر چوری ہو گئی، المدد یا پولیس کر کے فون کرو، مددگار پولیس موجود ہے 15 نمبر میں۔ اب کیا خیال ہے اس کو دو مشورہ، پولیس سے مدد نہیں لینی، ڈائریکٹ اللہ کو عرض کرو کہ اسکوٹر چوری ہو گئی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے، مجھ سے مدد چاہے، میں اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں گا۔ کہ ظاہری زندہ سے بھی مانگی جا سکتی ہے، دنیا سے جو رخصت ہو چکے اولیاء کرام، انبیاء کرام، ان سے بھی مانگی جا سکتی مدد۔ یہ جو مدد ہم ایک دوسرے سے روزمرہ کی زندگی میں مانگتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اور یہ والا جو تعاون ہے، یہ والی جو مدد ہے، یہ تو اصحاب کہف نے بھی کی تھی۔ انہوں نے اپنے میں سے کسی کو ایک کو چاندی کا سکہ دے کے شہر کی طرف بھیجا تھا کہ وہاں سے کچھ پاکیزہ کھانا لے کر آئے۔ یہ ایک گیا تھا، سارے نہیں گئے تھے، اس ایک نے باقیوں کی مدد کی تھی، انہوں نے اس سے مدد کے لیے کہا تھا۔ اور جہاں تک دعا مانگنے کا ہے، وہ یہ کہ سورہ نمبر 18 میں آیت نمبر 14 میں اصحاب کہف نے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اس کے سوا، اللہ کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے، مدد کے لیے نہیں پکاریں گے۔ مدد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو دعا ہے، دعا والی مدد، دعا صرف اللہ سے، تعاون آپ لوگوں سے مانگ سکتے ہیں۔ آپ کوئی اگر آپ کے سامنے ہو، یا آپ کسی کو فون کریں، ای میل کریں، میسج کریں، یا پولیس اسٹیشن میں جا کے مددگار پولیس سے آپ مدد مانگیں، یا بالکل آپ مدد مانگ سکتے ہیں، مگر غیب میں کوئی بھی نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا دعا جو ہے وہ کسی اور سے نہیں کر سکتے، یہ شرک ہوگا۔